औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलामुन अला मुरसलीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मैं आप सब टीचर्स को, आपके प्रिंसिपल्स को, आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ हमारे कुरान सेशन में। और सबसे पहला आज का हमारा जो लेसन है ये रमज़ान के हवाले से होगा, उसके मुतल्लिक उसकी फ़जीलत, रोज़ों के मुतल्लिक अहकाम, मसाइल, यानी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है या टूट जाता है। और फिर उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में क्या रूटीन होती थी, रोज़े की सुन्नतें क्या हैं, क़ियामुल लैल के मुतल्लिक, एतकाफ़ के मुतल्लिक हम लोग हल्का फुल्का सा डिस्कस करेंगे, यानी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रमज़ान में अपनी रूटीन में फ़ॉलो करनी चाहिए, या ऐसे काम जो हमें शामिल कर लेने चाहिए जिससे कि हमारे रोज़े का अजर व सवाब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है और हमारे तक़वे में इजाफ़ा हो सकता है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो भी मैं पॉइंट आउट करूँगी जिनसे कि हमारे रोज़े का अजर व सवाब जो है वो डिस्टर्ब होता है या कम हो जाता है। तो सबसे पहले रमज़ान की फ़जीलत। रमज़ान जब आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इज़ा दखल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना, कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। कुछ रवायात में रहमत के दरवाज़े आता है और कुछ रवायात में आसमान के दरवाज़े। और फिर साथ ही इसी हदीस में आगे है, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। यानी रमज़ान का जो महीना है ये हर लिहाज से रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है। मतलब इसमें अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। और इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। बुनियादी तौर पर ये मुसलमानों की रूहानी और दीनी तरबियत का महीना है। फिर कुरान पाक में रमज़ान के हवाले से हमें एक जुमला मिलता है, शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि इसमें कुरान नाजिल किया गया, मतलब ये कुरान का महीना है। और यही वजह है, आपने ख़ुद भी देखा होगा कि रमज़ान में लोग बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं। और रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर कुरान समझना, पढ़ना और याद करना वाकई बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने को ख़ास तौर पर अपनी रहमतों से नवाजा है और कुरान अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत है। तो इस महीने में आप लोग कोशिश किया करें कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें याद करें, और जो सूरतें आपने ऑलरेडी हिफ्ज़ कर रखी हैं, याद कर रखी हैं, उनको रिवाइज़ करें, क्योंकि कुरान जो है ये दिलों से बहुत जल्दी निकल जाता है। इसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ये बहुत कीमती है। जैसे आप देखें, आपके पास कोई सोने का सेट है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको एक बड़े अच्छे बॉक्स में डालकर अलमारी के लॉक वाले खाने में रखते हैं, ठीक है, और अक्सर उसको देखते रहते हैं, या मतलब उसका ध्यान सारा वक्त आपके जहन में रहता है। तो ये कुरान जो है ना, उन ज़ेवरात से भी ज़्यादा कीमती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो कुछ जमा करते हैं उन सब से बेहतर कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, यानी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि इंसान के नेक अमाल का अजर 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। लेकिन रोज़े के अजर व सवाब के हवाले से अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी खालिस रोज़े का अजर बेहिसाब है, लिमिटलेस है, कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया, यानी सिर्फ ये कह दिया कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। फिर इसी रवायत में आगे अल्फाज मिलते हैं कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, और यहाँ पे अल्फाज आते हैं फ़रहतानी, यानी ये तस्निया का सीगा आ गया, फ़रहतानी 2 खुशियाँ। एक खुशी रोज़ा अफ्तार करते वक्त, दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक्त। मतलब जब एक रोज़ेदार अल्लाह ताला को क़यामत वाले दिन मिलेगा तो अल्लाह ताला उसको इतना बेहिसाब अजर अता फरमाएंगे कि वो खुशी उसका कोई ठिकाना नहीं होगा, बेहिसाब खुशी होगी उसकी। फिर उसके बाद इसी रवायत में आगे है अल्फाज, बेशक रोज़ेदार के मुंह की बू
اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب اس روایت کے متعلق کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ روزے کے دوران نہ اپنے دانت برش کرتے ہیں نہ مسواک کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑا نیک عمل کر رہے ہیں کہ ان کے منہ سے جو اسمیل آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت فیوریٹ ہے، یا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کے دوران بے شمار دفعہ اپنی مسواک کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے ہمیں اوتھینٹک روایات ملتی ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے مسواک کرتے رہتے تھے، اکثر کرتے تھے دن میں۔ تو ایک تو یہ کہ مسواک کرنے سے یا ٹوتھ برش کرنے سے آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ کوئی چیز اپنے گلے میں نہ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے منہ سے اسمیل آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ کے منہ سے اسمیل سے مراد یہاں پہ ہے کہ جب ہمارا پیٹ خالی رہتا ہے زیادہ گھنٹوں کے لیے، جب ہمارا پیٹ مطلب اس میں کچھ کھانا نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کے اندر سے وہ ایک خاص قسم کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ آپ کے منہ میں جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دانت برش نہ کریں، آپ مسواک نہ کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنیں۔ پھر آگے الفاظ ہے روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال یعنی پروٹیکشن شیلڈ، یعنی یہ آپ کے گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، آپ کے نفس کے حملوں سے بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی فوجی کو دیکھا ہے جب وہ جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے، مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک تو ہتھیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے وہ دشمن کے وار سے بچتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ بلکہ اپنی سیفٹی کے لیے تلوار سے زیادہ ڈھال ضروری ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے ڈھال ہے۔ پھر آگے الفاظ ہیں جس دن کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے فحش گوئی اور بد زبانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ جھگڑا کرے یا بحث کرے تو اسے جواب میں کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جیسے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ رکھنے سے آپ کا جسم بیماریوں سے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور بابرکت بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، اچھا میں نے روزہ نہیں رکھا، تو اس سلسلے میں اگر آپ روزہ رکھ لیں گے اس نیت کے ساتھ تو آپ کے روزے کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو جو شخص ایمان، اخلاص اور خالص ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اور قیام کرے تو رمضان میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں یہی رمضان کے حوالے سے آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت والے دن۔ قیامت والے دن ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہے روزے دار؟ اور پھر اس دروازے سے ان سارے روزے داروں کو جنہوں نے خالص اچھے روزے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھے ہوں گے، دکھاوے سے پاک اور گناہوں سے پاک، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس میں سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر لے، ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں گے اور جن کے روزے مقبول ہوں۔ پھر روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم قرآن کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتبہ یعنی لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یعنی دیکھیں نا، رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، بلکہ ہم خواتین تو کچن میں کھانا بھی بناتی ہیں،
فریج میں بہت سارا کام کرتی ہیں, ادھر کھانے کی مزے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اب کچن میں کوئی نہیں ہے تو میں کچھ کھا لوں. اور یہی وجہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہے, اور ہمیں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, ہم میں سے کوئی بھی کچھ کھاتا نہیں ہے, اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقام ہے اور بہت اجر و ثواب ہے. پھر روزے کی فرضیت کے حوالے سے یہ ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے. اور روزے کی رخصت یعنی کون سے ایسے لوگ ہیں جو اگر روزہ نہ رکھیں اور وہ بعد میں یعنی کوئی ایسی کنڈیشنز جن کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ہمارا اسلام کا دین جو ہے نا یہ آسانی کا دین ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے کہ ہم انسان مشکل میں پڑ جائیں. تو قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, کہ جو کوئی مریض ہے یعنی بیمار ہے یا سفر پر ہے, فَعِدَّةٌ, تو اس کے لیے گنتی ہے من ایام اخر, دوسرے دنوں میں, یعنی وہ ان روزوں کو پورا کر لے, ان کی گنتی کو پورا کر لے دوسرے دنوں میں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ کون کون سے لوگ روزہ نہ رکھیں, یعنی بعد میں بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں یا کچھ کنڈیشن میں آپ کفارہ بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر بیمار, مسافر یعنی سفر کے دوران, اور بوڑھا, کوئی ایسا بوڑھا انسان ہے جو کہ بہت کمزور ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ کو پورا کر سکے. حیض اور نفاس والی عورتیں یعنی جو ہمیں منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں, اور جو برتھ کے وقت جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. تو اس لوگوں کے لیے, اور اس کے علاوہ حاملہ عورت یعنی جو پریگننٹ ہے اور بیبی ہونے والا ہے, اس وقت بھی اس کی یعنی اسے کھانا بار بار کھانا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اسے بھی رخصت دی گئی کہ وہ بعد میں ان دنوں کو روزوں کو پورا کر سکتی ہے. دودھ پلانے والی عورت, ان کے لیے بھی رخصت ہے. ٹھیک ہے, یعنی بیمار, بوڑھا, مسافر, حیض اور نفاس والی عورتیں, حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں. پھر روزے کی سنتیں کیا ہیں؟ روزے کی سنت سحری کھانا ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. سحری کھانے میں برکت ہے, اسے کبھی نہ چھوڑو, چاہے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو, کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور یہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرتی ہے. یعنی سحری کرنے کے 3 فائدے ہیں. نمبر 1 برکت, نمبر 2 اللہ اور فرشتوں کی سلامتی, نمبر 3 اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اور ہمارے روزوں کے درمیان یہ فرق کرتی ہے. پھر افطاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے. یعنی افطاری جو ہے جیسے ہی سورج غروب ہو, ہماری مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے, فوراً افطاری جو ہے وہ کرنی چاہیے, اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, اب آتی ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کی وجوہات. یعنی ہمارے ذہن میں کئی دفعہ ایسے غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا ہمیں ڈر ہوتا ہے, کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے کہ اچھا یہ کام کیا نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میں وہ آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. 7 چیزیں اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ روزہ ٹوٹنے کا باعث نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی کویسچنس ہوں, کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, مجھے آڈیو میسج کر سکتے ہیں. اچھا جی, وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو روزہ ٹوٹنے کی وجوہات بنتی ہیں؟ نمبر 1 جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا. نمبر 2 اگر کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ کھول لے, یعنی اسے لگے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, کوئی بادل ہیں, کوئی ایسی سچویشن ہے, تو وہ غلطی سے اگر کچھ روزہ پہلے کھول لے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اسے وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا کسی اور دن. نمبر 3 جان بوجھ کر منہ بھر کے کہہ کرنا. یعنی کہہ کرنا سے مراد ہے وامٹنگ ہونا. سم ٹائمس ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہو یا کچھ ایسا کھانا کھاتے ہو جس سے آپ کو عجیب سی فیلنگ ہونے لگتی ہے, اور کچھ لوگوں سے وہ فیلنگ برداشت نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں, اپنے گلے میں انگلی کے ساتھ یا کسی طریقے سے الٹی کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس فیلنگ سے, اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں. تو اگر آپ جان بوجھ کر منہ بھر کر کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو
خود بخود کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی خود بخود اگر قے آ جاتی ہے، وامٹ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی اگر جان بوجھ کر کریں گے خود اپنے انٹینشنلی اپنے ہاتھوں سے اپنے طریقے سے، تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ادروائز خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 4 یعنی 3 ہو گئے، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا. نمبر 2 تھا سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ کھول لینا غلطی سے، تو اس میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3 جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا. نمبر 4 ٹھیک ہے، اگر کسی عورت کا حیض یا نفاس شروع ہو جائے، چاہے روزے میں 2 منٹ 1 منٹ ہی باقی ہو، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اسے دوبارہ اس کی قضا کرنی پڑے گی. نمبر 5 صحبت کرنے سے، یعنی میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ قائم کر لیتے ہیں پورے طریقے سے، تو اس میں بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو وہ روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر نمبر 6 آ جاتا ہے حجامہ کروانے سے. کچھ اس کے بارے میں اسکالرس کی جو ہے وہ اختلاف ہے، ان کا کنفلکٹ ہے. کچھ کہتے ہیں حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. تو فائنل اس کے بارے میں کومنٹس یہی ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ روزے کے دوران حجامہ نہ کروائیں. نمبر 7 کوئی ایسا انجیکشن یا ایسی ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس سے کہ آپ کی باڈی کو طاقت ملتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی طاقت والا کوئی انجیکشن، ویکنس فیل ہو رہی ہے تو آپ کوئی ایسا انجیکشن لگوا لیں، یا آپ ڈرپ لگوا لیں جیسے گلوکوز کی ڈرپ ہوتی ہے. مطلب ایسی کوئی چیز جو کہ آپ کے جسم میں طاقت دیتی ہے، جو کہ آپ کے فوڈ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی آپ کوئی انجیکشن کسی بیماری کی وجہ سے کوئی شاٹس لگواتے ہیں، کوئی ویکسینیشن کرواتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، دوسرے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اس انجیکشن سے یا اس ڈرپ سے روزہ ٹوٹے گا کہ جس سے آپ کو طاقت ملے گی آپ کے جسم کو، جو آپ کی فوڈ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر. جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا یا اس کے دانتوں کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کو ڈرپ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کھانے کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. تو ایسی ڈرپ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی بھول کر کھا پی لے، کسی کو یاد نہیں رہا کہ وہ روزے سے ہے اور اس نے کھا پی لیا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے. اس طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے. یہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا چیز ہو جاتی ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اوپر جو میں نے 7 باتیں بتائی ہیں نا، ان میں سے کسی ایک وجہ سے آپ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے بارے میں 3 آپشنز ہیں. ایک یہ کہ غلام آزاد کرایا جائے، جو کہ آج کل تو ہے ہی نہیں، غلام کا سسٹم نہیں ہے. دوسرا لگاتار یعنی کنٹینس 60 دنوں کے روزے رکھے جائیں، مطلب 2 مہینے کے لگاتار روزے. کوئی آسان کام نہیں ہے. یا پھر اس کے علاوہ دوسری آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا ان کو اتنا اناج جو ہے وہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے، تو روزے کا کفارہ کیا ہو گیا؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے قیام اللیل، تراویح اور تہجد کے حوالے سے کافی مسکنسیپشن یا کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ قیام اللیل کیا ہے، شاید وہ سیپریٹ چیز ہے، تہجد سیپریٹ ہے، تراویح. تو بیسیکلی یہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. ٹھیک ہے، قیام اللیل عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا قیام. یعنی کوئی بھی نماز، کوئی بھی نفل جو آپ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل کہلاتی ہے. اسے تہجد بھی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تراویح جو ہے یہ بھی سیم وہی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ رمضان میں خاص اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ لفظ تراویح کا مطلب ہوتا ہے یعنی ریلیکس کرنا، اپنے آپ کو سیراب کرنا. تو ہم قرآن سے اپنے آپ کو جو رمضان میں سیراب کرتے ہیں اس کو تراویح کہا جاتا ہے، اور یہ ٹرم رمضان سے خاص طور پر ریلیٹڈ ہے. تو ہیں تینوں ایک ہی چیزیں. ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے جو بھی نفل نماز پڑھی جائے گی، جو بھی آپ نوافل پڑھیں گے، وہ قیام اللیل، تراویح یا تہجد تینوں چیزیں کہلا سکتی ہیں. تراویح نارملی جو ہے یہ عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد جو ہے
یہ فجر سے پہلے یعنی سحر کے جو آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے رات کا اس میں پڑھی جاتی ہے نارملی. اور قیام اللیل اس سب کے ایک کہہ لیں جرنل نیم ہے اس کا. اچھا اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین تھی, کیونکہ آج کل ایک کنفیوژن چلتی ہے کہ 8 تراویحیں زیادہ بہتر ہیں وہ صحیح ہیں یا 20 پڑھنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں کتنا قیام فرماتے, کتنی نماز پڑھتے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 11 رکعت نماز پڑھی, یعنی اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ 13 رکعت, ٹھیک ہے. یعنی 11 سے 13 جو ہے چاہے وہ رمضان ہوتا یا کوئی عام مہینہ ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کی روٹین تھی کہ وہ اپنا جو عمل کرتے تھے اس پر پھر وہ مسلسل اسے کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس پر استقامت اختیار کرتے تھے. تو یہ ہم لوگ تو ہوتے ہیں نا رمضان میں خاص طور پر کرتے ہیں اور باقی مہینے جو ہیں باقی سال میں ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین نہیں تھی, وہ سارے سال میں یعنی ڈیلی جو تھا وہ 11 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے قیام اللیل کی شکل میں. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے رمضان کے حوالے سے جو اسپیشل ہے اعتکاف اور شب قدر. اعتکاف کا لفظی مطلب ہوتا ہے خود کو روکے رکھنا, یعنی اور اس کا ایک اور مطلب ہے خود کو کسی کے ساتھ وابستہ کر دینا. یعنی کسی کے ساتھ آپ جیسے معتکف ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہیں, کسی کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, معتکف ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو روکے رکھنا یا خود کو کسی کے ساتھ وابستہ کر دینا. اور شریعت کی اصطلاح میں رمضان کے آخری عشرے میں جب لوگ اپنے گھروں سے کٹ کر اپنے باقی ساری جو دنیاوی کہہ لیں ضروریات یا دنیاوی اپنے کام جو ہیں کاروبار وغیرہ وہ سارا کچھ چھوڑ کر خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہو جاتے ہیں, صرف عبادت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی دنیاوی تعلق نہیں رکھتے, اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور جو مرد ہیں ان کے لیے ایسی مسجد میں جو کہ جہاں پہ باجماعت نماز پڑھی جاتی ہو وہاں پہ ان کا اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے. اور عورتوں کے لیے اس کے حوالے سے تھوڑی کنفیوژن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد میں کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں گھروں میں کرنا چاہیے. تو میرے حساب سے دونوں چیزیں مطلب آپشنز ہیں خواتین کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسانی پیدا کی ہے. اور خواتین نے کیونکہ گھر کی ذمہ داری بھی دیکھنی ہوتی ہے تو اس حوالے سے ان کا پردے کا بھی ان کا سسٹم ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ان کا گھر میں اعتکاف کرنا بھی بہتر ہے. اور اگر ان کے پاس آپشن ہو کہ کسی مسجد میں ایسا ارینجمنٹ ہے تو وہ مسجد میں بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ جو ازواج مطہرات تھی نا ان کا تو گھر ہی مسجد میں تھا, مسجد نبوی کے ساتھ ہی ان کے حجرے تھے, تو یہ اپنے حجروں میں ہی کر لیتی تھی اور وہ مسجد بھی تھی, ان کا گھر بھی تھا, تو پھر ہمارے پاس دونوں آپشنس آ جاتی ہیں. اچھا جی, اب آخر میں آپ سے وہ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے اعمال جو آپ کے روزے کے اجر و ثواب اور آپ کے تقوی میں اضافہ کریں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ اچھی نیت کریں کہ میں نے سارے روزے رکھنے, یا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں میں ساری فرض نمازیں پڑھوں اور میں تراویح پڑھوں اور صدقہ کروں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کروں. یہ نیت کریں, یہ دعا کریں, اس کا آپ کو علیحدہ سے اجر و ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد فرض نمازیں جو ہیں وہ جیسے ہی اذان ہو ان کے وقت پر فوراً ادا کر دیں. قیام اللیل کا اہتمام کریں, چاہے تھوڑا پڑھیں, اگر تھکے ہوئے ہیں, زیادہ کام کیا ہے, تھوڑی دیر پڑھ لیں, 2 نفل پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں اور اینڈ پر 1 وتر پڑھ کر ان کو طاق کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. قیام اللیل کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور وہ بہت لمبی تلاوت کرتے تھے, یہاں تک کہ سم ٹائمز وہ پوری سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ایک ہی رکعت میں پڑھ لیتے تھے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور خیر ہم تو اپنی استطاعت کے حساب سے اور جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں اس حساب سے پڑھیں گے. تو کوشش کریں کہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں, کیونکہ رمضان میں ہر نماز کا اجر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اس میں خاص طور پر نوافل کا جو ہے اہتمام کریں. اور قیام اللیل خاص طور پر جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا تیاری وغیرہ کرنے کے لیے, تو سحری کی تیاری سے پہلے آپ 2 رکعت
یا 4-6 جتنے بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, جتنی ہمت ہو, جتنا آپ آرام سے کر سکتے ہیں آپ ضرور پڑھیں. اور کیونکہ اس وقت جو ہیں بہت زیادہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, عبادات قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا پر آئے ہوتے ہیں اور وہ اوپن آفر دے رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جس کو بخشش چاہیے اور میں اسے بخش دوں, کوئی ہے جسے کوئی ضرورت ہے اور میں اس کی ضرورت پوری کر دوں. تو اس وقت ضرور دعائیں مانگیں اور ضرور اپنی عبادت کا جو ہے وہ اہتمام کریں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جہاں مومنوں کی مختلف کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, تو وہاں پہ سحر کے وقت بخشش مانگنے والوں کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا. تو رمضان میں ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو سحر کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. پھر رمضان میں اپنے دل کی صفائی کا بہت اہتمام کریں. دیکھیں نا, جیسے ہمارے گھر میں کسی نے آنا ہو یا ہمارے اسکولس میں جب فنکشن ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈیکوریشن ایسے نہیں سٹارٹ کر دیتے, ہم سب سے پہلے وہاں کی صفائی کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں نا, کوئی کمرہ ہے یا کوئی ہال ہے جہاں پہ آپ کا فنکشن ہونا ہے, کسی گیسٹ نے آنا ہے, کسی مہمان نے آنا ہے, گھر میں آنا ہے, تو ہم سب سے پہلے وہاں صفائی کرتے ہیں. کیونکہ اگر نیچے گند پڑا ہوا ہے, کوڑا پڑا ہوا ہے, شاپر پڑے ہوئے ہیں, مٹی پڑی ہوئی ہے چیزوں پر, اور آپ ڈیکوریشن کر رہے ہیں تو اس ڈیکوریشن کا کوئی فائدہ نہیں, وہ ڈیکوریشن بالکل اچھی نہیں لگے گی. تو اسی طرح ہماری عبادات, ہمارا صدقہ خیرات, ہماری تلاوت قرآن, یہ سارا کچھ ہماری ڈیکوریشن ہے, ہماری عبادات ہیں. اس سے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں. اس میں حسد, کینہ, بغض, اس طرح کی کوئی بھی دوسرے کے بارے میں غلط خیالات ہیں اس کو نکال دیں, اپنے دل کو صاف کریں, ہر کسی کو معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ سے رحمت کی توقع رکھیں اور دوسروں کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں. پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی, جو ہم ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں, ہم سے ہر وقت کوئی نہ کوئی غلطیاں, کچھ گناہ جان بوجھ کر انجانے میں ہو جاتے ہیں, ان سے آپ سچی توبہ کریں کہ یا اللہ تعالیٰ میں بہت شرمندہ ہوں, اس پہ شرمندہ ہوں. اپنے گناہوں کو سوچیں, یاد کریں جو آپ کو یاد ہیں, اور اس سے پھر توبہ کریں اور استغفار کریں. پھر اپنے جتنے بھی آپ نیک کام کرنے کا سوچ رہے ہیں, صدقہ کرنے کا, نوافل پڑھنے کا, نمازیں پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا, اس سب کے لیے نیت خالص کر لیں کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, یا اللہ صرف تیرے لیے, یا اللہ تو خوش ہو جا, یا اللہ تو اپنی رضا عطا فرما دے, یا اللہ میرے یہ چھوٹے چھوٹے کام, ناقص اعمال, یا اللہ ان کو قبول فرما لے, یا اللہ مجھے اور زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر وقت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیں. اور جو کوئی نیک کام آپ کو میسر آئے, کسی بھی کام کا موقع ملے, فوراً کریں, جلدی کریں نیک کاموں میں. کوئی پتہ نہیں ہمیں اگلی دفعہ یہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو. آپ خود دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنے لوگ تھے جو پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ تھے, لیکن اس دفعہ ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا. نہ جانے ہمیں اگلی دفعہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے. پھر اس کے بعد آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں رمضان میں خاص طور پر, کیونکہ اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے. اس کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ کسی سفر میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں صحابہ کرام تھے, اور کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. جب یہ بہت زیادہ سفر کر کے ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, قیام کیا, تو جن کے روزہ تھا نا وہ تو کہہ لیں کہ بے حال ہو کر لیٹ گئے, یعنی ویکنیس بہت زیادہ روزے کے ساتھ سفر کرنا. اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے پھر فوراً خیمے وغیرہ لگائے, جانوروں کو پانی پلایا, سارے کام انہوں نے کیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر کہہ لیں کہ وہ سبقت لے گئے اجر و ثواب میں. ٹھیک ہے, ان کو زیادہ اجر و ثواب ملا. تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, تلاوت قرآن کی کثرت کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی. خالی اس کی خالی تلاوت کریں گے نا تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے خوشبو لے لی پھولوں کی. ٹھیک ہے, جیسے آپ کسی بازار میں جاتے ہیں تو جب ہم کوئی صابن یا کوئی اس طرح کی چیز خریدتے ہیں تو ہم سم ٹائمز ریپر کے اندر سے ہی اس کی خوشبو سونگھتے ہیں کہ اچھا اس کی اچھی ہے یا اس کی اچھی ہے, تو ریپر کے اندر سے ہمیں خوشبو آ جاتی ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو وہ آپ ریپر کے اندر سے اس کی خوشبو لے رہے ہیں. آپ کا دل یا اس وقت صاف ہوگا یا آپ کو قرآن کا اصل فائدہ
اس وقت ہوگا، قرآن کا مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، تب آپ کی روح اندر سے صاف ہوگی. جیسے آپ دیکھیں، ابھی میں نے صابن کی مثال دی آپ کو، کہ اگر آپ اس کو ریپر کے اندر سے بھی سونگھتے ہیں تو آپ کو خوشبو آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اس سے ہاتھ صاف نہیں. مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ صابن کو ریپر کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں، کھانا کھانے سے پہلے اس کو اچھی طرح سونگھیں اور کھانا شروع کر دیں. تو کیا صابن کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا؟ کیا اس نے آپ کے ہاتھ صاف کر دیے؟ خوشبو تو آپ کو آ گئی. تو اسی طرح اگر آپ قرآن کو خالی تلاوت کرتے ہیں، مطلب ہمیں عربی تو ہماری زبان نہیں ہے نا، ہمیں نہیں سمجھ آتی، تو اگر ہم اس کو خالی پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، اس کی خوشبو آ جائے گی، لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا، ہماری روح سے صاف نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے جو حالات ہیں، آج ہمارے معاشرے کی جو کنڈیشن ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے حفاظ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ حفاظ بالکل رٹو طوطے کی طرح ہیں. ان کو الفاظ پڑھنے تو آتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں. جو لوگ گھروں میں بھی، خواتین، ہم سب لوگ جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس میں سے 80-90% لوگ ایسے ہیں جو صرف عربی کو برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں. یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا کلام ہے. آپ سوچیں، آپ کو کسی بندے نے کوئی خط بھیجا ہے، تو جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے. اس کی میں ایک عام مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کھانا بنانا ہے، بریانی بنانی ہے. ٹی وی پہ اکثر وہ ریسیپیز چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ جو کھانا بنانے کے چینلز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کی لینگویج سمجھ آتی ہے تو تبھی آپ وہ کھانا بنا سکیں گے نا، تبھی آپ وہ بریانی پکا سکیں گی. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے اچھا آپ کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنا ہے. اگر کسی اور لینگویج میں چل رہا ہے تو پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر تو آپ اس انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر سکیں گے، آپ اچھا کھانا نہیں بنا سکیں گے. تو بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. خالی پڑھنا جو ہے، جیسے آپ کو میں ایک اور مثال دیتی ہوں. مثال کے طور پر آپ سارے ٹیچرز ہیں، پرنسپل ہیں آپ کے ساتھ، تو پرنسپل کوئی نوٹس بھیجتی ہیں ریٹن، ٹھیک ہے، کہ آج بچوں کو 11 بجے چھٹی دے دینی ہے. وہ ساری ٹیچرز کے پاس وہ سرکولر نوٹس جو ہے پرنٹڈ فارم میں چلا گیا، ٹھیک ہے، سارے ٹیچرز نے اس کو پڑھ لیا. کچھ ٹیچرز نے اس کے مطابق بچوں کو چھٹی دے دی، کچھ نے نہیں دی. یعنی سمجھ کر عمل کرنے کے حوالے سے مثال دے رہی ہوں. اچھا، اب 1-2 ٹیچرز نے چھٹی نہیں دی، باقی سب نے دے دی. اب یہ پرنسپل جو ہیں وہ راؤنڈ پہ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ 2 ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو لے کر ابھی بھی پڑھا رہی ہیں. تو وہ پوچھیں گی آپ کے پاس میرا نوٹس نہیں آیا تھا؟ تو ٹیچرز آ کے سے کہیں گی نہیں میڈم آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا. اچھا پڑھا تھا تو پھر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ اب بتائیں، ان ٹیچرز کو شاباش ملے گی خالی نوٹس پڑھنے کی، یا ان کو ڈانٹ پڑے گی؟ تو اسی طرح آپ خالی قرآن پڑھ لیں، اس پر عمل نہ کریں، اسے نہ سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ پڑنے کی زیادہ چانسز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. اچھا، پھر اس کے بعد قرآن میں رمضان کے مہینے میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہت دعائیں مانگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان دوسرے کی غیر موجودگی میں، یعنی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور فرشتہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو تو نے اس کے لیے مانگا ہے اس سے پہلے اللہ تجھے عطا فرمائے. اور خاص طور پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بہت دعا مانگے، بہت مشکل میں ہیں وہ. ہماری حکومتیں تو اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی، لیکن ہم ایٹ لیسٹ دعا تو کر سکتے ہیں. رات کے لمحات میں رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں، اپنی مسلمان بہنوں، بچوں کے لیے بہت دعا مانگیں، وہ بہت پریشانی میں ہیں. فلسطینیوں کے لیے دعا مانگیں، پوری مسلم امہ کے لیے دعا مانگیں. آج ہم لوگ کتنے مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں ہر چیز انجوائے کر رہے ہیں، حفاظت میں بیٹھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے گھروں میں کیسی قیامتیں ٹوٹتی ہیں، کیسے ان کے گھروں کے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، کیسے بچوں کو مارا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اچھا، اور اس کے علاوہ اپنے روزمرہ کے جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے فیمیل، کھانا بنانا ہے، باقی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، تو اس کے دوران آپ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اپنی زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی نام، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک دعا جو آپ کو آتی ہے وہ پڑھتی جائیں، اللہ سے جڑی رہیں. پھر درس قرآن کی مجلس میں
کسی نہ کسی طریقے سے. آج کل تو واٹس ایپ پہ بہت زیادہ ہمیں آسانی مل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی درس آ جاتا ہے, اس کو ضرور سنیں, کیونکہ جب تک ہم قرآن سمجھتے نہیں, سنتے نہیں, ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا, تو ہمارے دل میں وہ موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی. پھر صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے حالات اس کی مطلب اتنے وہ کھلا ہاتھ نہیں ہے, تنگ حالات ہیں, کوئی بات نہیں, چھوٹی سی کوئی چیز اپنے حصے میں سے تھوڑا سا ایک نوالا نکال دیا, 2 کھجوریں نکال دی. پورا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ کوئی بہت امیر تو نہیں تھے, سارے لوگ بلکہ میجورٹی جو تھی وہ غلاموں کی تھی, غریب لوگ تھے, لیکن وہ کیا کرتے تھے, محنت مزدوری کر کے جو حاصل ہوتا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں کر دیتے تھے. 5 روپے 10 روپے ڈیلی کا ڈیلی کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں, کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے بہت گنا ہر چیز نیک کام کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو رمضان میں خاص طور پر اپنی کوشش کریں. پھر اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ غصہ جو ہے یہ آپ کے نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. دوسروں کی غلطیاں زیادتیاں معاف فرما دیں. روزے کے اجر میں کمی, اور اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ روزے کے اجر میں کمی کرنے والی کون سی چیزیں ہیں, یعنی کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو ہمارے روزے کے اجر کو خراب کر دیتی ہیں, ہمارے روزے میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. اس میں ہے لڑائی جھگڑا, بحث مباحثہ دوسرے سے, کسی کی غیبت کرنا, چغلی کرنا, کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھنا, بدگمانی, کینہ, حسد, بغض, جھوٹ بولنا, کسی پر کوئی الزام بہتان لگانا, آپ کو نہیں پتہ اس نے وہ کام کیا لیکن آپ اپنی طرف سے اس کے بارے میں کوئی کہہ دیں, بد زبانی کرنا, فلمیں ڈرامے گانے دیکھنا, موبائل میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز یا اپنا جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے ایسی کوئی چیزیں دیکھنا, بازار میں وقت ضائع کرنا, کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کا وقت ضائع ہو جائے, اس سے آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے روزے کی جو ثواب ہے نا اس کو کم کر لیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے انٹروڈکشن. آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویسچن ہے, کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ ضرور شیئر کریں, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں سمرائز کر دیتی ہوں. ہم نے رمضان کی فضیلت کو ڈسکس کیا, پھر اس کے بعد ہم نے روزے کا مقصد جانا کہ اس کا اصل مقصد ہے تقویٰ, یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر, کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کانشیس ہو جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر روزے کی فرضیت اور رخصت کے حوالے سے ہم نے دیکھا, روزے کی سنتوں کو اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد روزہ ٹوٹنے کی 7 وجوہات ڈسکس کی. روزے کا کفارہ میں نے آپ کو بتایا, قیام اللیل, تراویح اور تہجد کا فرق ہم نے ڈسکس کیا, اعتکاف اور شب قدر. شب قدر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو, اور شب قدر ایسی رات ہے, شب قدر کا مطلب شب کہتے ہیں رات کو, قدر یعنی اہمیت والی, قدر والی, جس میں کہ آپ کی قسمت کے تقدیر, قدر تقدیر اسی سے نکلا ہے, فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں نصیب فرما دے. اور پھر اس کے بعد ہم نے روزے کے اجر و ثواب اور تقوی میں اضافے کرنے والے اعمال کو ڈسکس کیا, اور روزے کے اجر و ثواب میں کمی کرنے والے اعمال کو لسٹ ڈاؤن کیا. تو یہ تھے ہمارا آج کا لیکچر, اس کو فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. اوکے جی, اللہ حافظ.